बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्तख्फून मिनन्नासि वला यस्तख्फून मिनल्लाह वहुव मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल क़ौल वकानल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सब तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए जिसने हम सबको मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई, और बेशुमार दुरूद व सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआगो हैं, परवरदिगार आलम हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फुसूसुल हिकम में यह हदीस नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नासु नियामुन इज़ा मातू इंतबहू। फरमाया कि लोग सोए हुए हैं, जब उनकी मौत वाक़े होगी, जब आंखें बंद हो जाएंगी, तो फरमाया उस लम्हे वो हकीकत में बेदार हो जाएंगे। एक इंसान अपनी जिंदगी के जितने लम्हात बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापे में गुजारता है, अगर जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक न गुजर सके और जिंदगी बेमकसद हो, तो याद रखें कि इसी बात को कहा गया कि अन्नासु नियामुन। अगर ये जिंदगी बेमकसद है, बेशऊरी की कैफियत में है, तो ये ऐसे ही है गोया कि हम सो रहे हैं, गफलत की नींद सो रहे हैं, और जब इंसान की आंखें बंद हो जाएंगी और मौत वाक़े होगी, तो इंसान हकीकी तौर पर सही माना में बेदार हो जाएगा। सूरत निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यस्तख्फून मिनन्नास वला यस्तख्फून मिनल्लाह। फरमाया मेरे बंदे लोगों से तो डरते हैं और खौफ खाते हैं, वला यस्तख्फून मिनल्लाह, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से नहीं डरते। आप गौर कीजिए कि अगर हमें कोई शख्स देख रहा हो, तो उस निगाह के रखने की सूरत में हम कोशिश करते हैं कि गुनाह का इर्तिकाब न करें। अगर कहीं कैमरे लगे हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी ऐसी गलती का इर्तिकाब न करें कि जिसके बाइस पूरी दुनिया में हमारी वो गलती नशर होकर रह जाए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि यस्तख्फून मिनन्नास, बंदे अफराद का, लोगों का खौफ तो रखते हैं, वला यस्तख्फून मिनल्लाह, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से नहीं डरते। जब एक छोटा बच्चा भी हमारे सामने हो, तो हम गुनाह का इर्तिकाब करते हुए डरते हैं। अल्लाह फरमाता है
وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ، فرمایا کہ جب یہ بندے رات گزارتے ہیں ایسی باتوں میں جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا، تو فرمایا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جس حالت میں بھی گزارتے ہیں پروردگار عالم ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب بندے رات ایسی باتوں میں گزارتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ آج ہمارے نوجوان جس انداز سے ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں اور مختلف انٹرنیٹ کے پیکیجز کے ساتھ ان ڈیوائسز میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ ایڈکشن کے ساتھ اپنے شب و روز کو بسر کر رہے ہیں، کیا کبھی ہمارے قلب و ذہن میں یہ خیال گزرا ہے کہ رات کو ہم جس انداز سے اپنے وقت کو بسر کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میری رضا کے خلاف گفت و شنید کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، دیکھتے ہو، سنتے ہو، اور جس سے میں راضی نہیں ہوں، فرمایا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، بندوں سے ڈرتے ہو، اور جب رات کے تم یہ لمحات میری نافرمانی میں بسر کرتے ہو تو فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدما عبد یوم القیامہ، فرمایا کسی بندے کے قدم قیامت کے دن اپنی مقام سے ہل نہ سکیں گے، حتی یسأل عن اربع، فرمایا یہاں تک کہ 4 باتوں کا سوال اس سے کر لیا جائے۔ ان 4 سوالوں کے لیے آپ نوجوانوں کو، مجھے، ہم سب کو جو عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، ہمیں ان سوالوں کے جواب کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ پہلا سوال فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، ہر شخص سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا۔ کیا تمہاری عمر نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج اور زکوٰۃ ادا کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، حضور پر درود و سلام پڑھنے میں بسر ہوئے، یا زندگی کے یہ تمام تر لمحات تم نے نافرمانی میں، نعوذ باللہ کذب بیانی میں، امانت میں خیانت کرنے میں، فحش کلامی میں، بے حیائی میں صرف کیے؟ فرمایا عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا۔ دوسرا سوال خصوصی طور پر نوجوانوں سے کیا جائے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ تعالی ہر نوجوان سے اس کی نوجوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں فنا کیا۔ اور فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمایا اور یہ مال تم نے کن کاموں میں خرچ کیا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ، اور ہر شخص سے اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے مال کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اس سے قبل کہ میں آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ سناؤں، میں ایک اور حدیث اب تمام احباب کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
یہ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا گفتگو کرنا، انسان کے دانتوں کا غذا کو چبانا، انسان کے جسم میں قوت کا ہونا، قدموں سے چل کر جانا، ہاتھوں سے گرفت کرنا، یہ مال و دولت، جاہ و منصب اور اقتدار، یہ بیوی، بچے، گھر، گاڑی، یہ تمام اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتے چلے جاؤ، فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کا شمار بآواز بلند کہیں نہیں کر سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ایک شخص کی عمر کا آخری حصہ آیا تو ڈاکٹرز نے پوچھا کہ تم اپنی زندگی کی آخری خواہش کیا بیان کرتے ہو؟ اسے ایک مرض لاحق ہوا کہ وہ اپنی آنکھوں کو اپنی مرضی سے کھول نہیں سکتا تھا۔ یہ جو پلک جھپکتی ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر ہر وقت آنکھیں کھلی رہیں تو انسان کے لیے سونا اور زندگی کے سکون کے لمحات یہ فنا ہو جائیں۔ کہا کہ زندگی کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بس ایک بار میں اپنی پلک کو اپنی مرضی سے اپنی آنکھ کو میں بند کر سکوں اور کھول سکوں۔ پوچھا گیا اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ کہا میں اپنی زندگی کی پوری دولت جو میں نے محنت سے کمائی ہے وہ دے سکتا ہوں، صرف ایک مرتبہ آنکھوں کو اپنی مرضی سے بند کرنا اور کھولنا۔ تو فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، فرمایا ایک تمہاری صحت ہے اور دوسرا تمہارا فارغ وقت ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں عموماً اگر کسی کو حسرت ہے تو وہ نوجوان ہے، اگر کسی کو حسرت ہے تو وہ بڑھاپے میں مشغول طویل العمر افراد ہیں، اگر کسی کو حسرت ہے تو قبروں میں گئے ہوئے وہ لوگ ہیں جو موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ فرمایا صحت اور تمہارا فارغ وقت، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جسم میں جب تک جان ہے، صحت ہے، آپ کی ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہے، لیکن اگر بینائی کمزور ہو جائے، دانت ٹوٹ جائیں، سماعت کمزور ہو جائے، پاؤں چل کر لے جانے کے آگے قابل نہ رہیں تو یقینی طور پر انسان کو صحت کی عظیم نعمت اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا فارغ وقت۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سانس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک سانس جو آپ اندر لیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کرتے کرتے دور کسی مقام پر نکل آیا، قریب تھا کہ وہ اپنے سامنے ہرن کو کمان میں تیر لگا کر شکار کرتا، اچانک ایک پتھر اس ہرن کے سر پر آ کر لگا اور وہ ہرن نیچے ڈھیر ہو گیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، جب قریب جا کر ہرن کو دیکھا اور پتھر کو دیکھا تو غصہ ختم ہو گیا۔ کہا جس نے اس ہرن کو شکار کیا ہے اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا جس نے اپنے پتھر سے اس ہرن کو شکار کیا۔ بادشاہ اس نوجوان کو محل میں لے گیا، اسے نیا لباس پہنایا گیا، اس نوجوان کی اپنی بیٹی سے شادی کر دی۔ وہ نوجوان حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا کہ بادشاہ کو تو چاہیے تھا کہ مجھے قتل کر دیتا، لیکن مجھے اپنے محل میں لے گیا، میرا اکرام کیا،
اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا، سبب کیا ہے؟ تو جب پہلی رات اپنی بیوی سے قریب ہوا اور اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا تو اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو بیوی نے پوچھا کہ کس بات پر بے ہوش ہو گئے؟ کہا کہ میں حیران ہوں، میں نے بادشاہ کے شکار کو ایک پتھر سے مارا، بجائے اس کے کہ بادشاہ مجھے قتل کر دیتا اپنے محل میں لے آیا، اور تم سے میرا نکاح کر دیا۔ میں اس حیرانی پر مجھے اس قدر رشک آیا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ بے وقوف، وہ پتھر جس سے تو نے ہرن کو مارا تھا وہ اتنا قیمتی ہے کہ تو میرے باپ کی طرح 7 بادشاہوں کی بادشاہت خرید سکتا ہے۔ وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب افاقہ ہوا تو کہا اب کیوں بے ہوش ہوا؟ کہا کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں، میں نہ جانے ایسے کتنے پتھروں سے پرندوں کا، ہرنوں کا شکار کر چکا ہوں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ نوجوانوں، یہ قیمتی پتھر تمہاری زندگی کی سانسیں ہیں، یہ زندگی کے لمحات ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان لمحات کی قدر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فرمایا ایک مسلمان کے اسلام کی سب سے بہترین کوالٹی، صفت یہ ہے کہ وہ لا یعنی، بے مقصد، بیکار کاموں اور باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ کی زندگی بے مقصد اور بے شعوری کے ساتھ گزر رہی ہے تو میں آپ نوجوانوں کو یہ فکر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی زندگی بے مقصد ہو، بے معنی ہو، بے شعوری میں ہو تو اس شخص کی شعوری موت واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ ان 2 سوالوں کا جواب آج اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تم کس کی طرح بننا چاہتے ہو؟ تمہارے نام جیسے نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے جائیں گے، لیکن آخر تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ایک صاحب ایمان کے لیے اگر سب سے بہترین رول ماڈل کوئی ذات اقدس ہو سکتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اصحاب کہف کے واقعے پر ختم کر رہا ہوں، اور اسی واقعے میں میری گفتگو کا پیغام بھی ہے، اور آپ نوجوانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک ایسا پیغام حیات ہے کہ اگر اس پیغام کو ہم نے قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے نام سے پوری ایک سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کوئی شخص ہر جمعہ المبارک کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا یا اس کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کرے گا اور ان کی تلاوت کرے گا، اور بعض روایات میں سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہوا، فرمایا جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا، اسے تمام قیامت کے فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ جب یہ سورت جبریل امین لے کر زمین پر نازل ہوئے تو اس سورت کے پروٹوکول میں
جبریل امین تنہا نہیں آئے بلکہ 70,000 ملائکہ سورہ کہف کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر تشریف فرما ہوئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی تلاوت کی برکت سے ہر صاحب ایمان کو ایک عظیم نور عطا کرتا ہے، اور یہ نور اگلے جمعۃ المبارک تک ہر صاحب ایمان کے ساتھ رہتا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر ہوا، اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم اسماء اصحاب الکہف، فرمایا اپنی اولادوں کو اصحاب کہف کے نام زبانی سکھایا کرو. فرمایا اگر اصحاب کہف کے نام کسی گھر میں لکھ دیے جائیں اور لگا دیے جائیں تو اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگے گی. کسی سامان میں رکھ دیے جائیں وہ سامان کبھی چوری نہیں ہوگا. کسی سواری میں رکھ دیے جائیں وہ سواری کبھی غرق نہیں ہوگی. یہ دراصل ان 7 نوجوانوں کا قصہ ہے جنہیں 7 سلیپرز کے نام سے جانا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بہت تفصیل کے ساتھ ان اصحاب کہف کے واقعے کو ذکر کیا. بنی اسرائیل کے یہ نوجوان جب دقیانوس نامی ایک بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اس بستی میں جہاں یہ نوجوان رہا کرتے تھے زبردستی وہاں کے رہنے والوں کو بت پرستی پر آمادہ کرے، اور بالخصوص یہ 7 نوجوان جو غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے، اس نے چاہا کہ زبردستی نعوذ باللہ من ذالک ان نوجوانوں کو شرک پر مجبور کرے. اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ان نوجوانوں کے لیے مشکل ہو گیا، اور بالخصوص جس دور میں آپ زندہ ہیں آج کے دور میں بھی ہر صاحب ایمان کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ ایسا دور ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے تو فتن کے دور میں شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے تو فتن کے دور میں صبح اٹھیں گے تو اپنے ایمان کی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس قدر فتن کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب دقیانوس نامی بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ ان نوجوانوں کو زبردستی کفر پر مجبور کرے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی. ایمان کی حفاظت، ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی زمینوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنا سب کچھ ترک کرنے کے بعد اگر غار میں پناہ لیتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. فرمایا یا رسول اللہ ہم ان نوجوانوں کا قصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں
یہ ایسے نوجوان تھے کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ نے ایمان لانے کی برکت سے ان کو ہدایت میں زیادہ فرما دیا۔ تو ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اس دولت کے سامنے دنیا و ما فیہا کی تمام تر دولتیں وہ ہیچ نظر آتی ہیں۔ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی۔ دقیانوس نامی بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیج کر اس غار کے باہر ایک دیوار کو ایسے کھڑا کیا ان نوجوانوں کی قبر بنا دیا جائے، اور غار کے باہر ایک صندوق میں ان نوجوانوں کے نام لکھ کر بند کرنے کے بعد رکھ دیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ نوجوان اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا رابطہ اپنی ذات اقدس کے ساتھ فرما دیا۔ ان کے دلوں کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو گیا، اور جب دلوں کا رابطہ اللہ سے ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم پھر ایسے دلوں کو مضبوط فرما دیتا ہے، پھر دل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اذ قاموا، جب وہ اللہ کے رستے میں کھڑے ہو گئے، فقالوا، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے اور ہم اللہ کے سوا کبھی کسی چھوٹے اور شرک کے اعتبار سے معبود کو نہیں پکارے۔ احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، اور اہل علم نے تفصیلی طور پر ان اصحاب کہف کے واقعے کو نقل کیا کہ جب بادشاہ نے اپنے گمان کے مطابق وہاں دیوار کو کھڑا کر دیا اور ارادہ کیا کہ یہ غار ان نوجوانوں کی قبر بن جائے، اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں پر ایک لمبی نیند کو طاری فرما دیا، اور وہ طویل مدت تک اس غار میں سوتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ ظالم بادشاہ فوت ہو گیا، وہ قوم تبدیل ہو گئی، شہر کا نقشہ بدل گیا، ایک اور بادشاہ آیا جو صاحب ایمان تھا، اور اس بادشاہ کے دور میں جب آخرت کا باس بادل موت کا انکار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے معجزے کو ظاہر فرمایا اور ان نوجوانوں کی کرامت کو یوں ظاہر فرمایا کہ جب ان نوجوانوں کو اللہ نے نیند سے بیدار کیا، انہیں بھوک نے ستایا، تو چاندی کا ایک سکہ انہوں نے یملیخا کو لے کر بازار میں بھیجا کہ تم جاؤ اور ہمارے لیے کھانا خرید کر لاؤ۔ جب وہ نوجوان بازار سے کھانا خریدنے گیا تو جیسے ہی وہ سکہ اس نان بائی نے دیکھا تو سمجھا کہ اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے جب بادشاہ تک پہنچی تو یہ عقدہ کھلا کہ یہ دراصل وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لے لی تھی۔ بعض کا قول یہ ہے کہ وہ ترتوس ترکی میں ہے، اور بعض جارڈن اردن میں رقیب نامی ایک علاقے میں ایک غار کو بتاتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے وہاں پناہ لی تھی۔ میں اپنی بات کو یہاں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا، تاکہ بالخصوص آپ احباب یہ جان سکیں کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے، یہ دجل و فریب کا دور ہے۔ اس عہد میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب سے مروی ہے کہ جب اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا ہو گیا اور اس کتے نے بھونکنا شروع کیا اور انہوں نے اس کتے کو دور کرنا چاہا تو حدیث میں آتا ہے تو اس کتے نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اپنی زبان سے کہا کہ لا تخشوا جانبی انا احب احباء اللہ، تم میری جانب سے کسی خوف میں نہ آ جانا، میں ایسا کتا ہوں جو اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کرتا ہے، اور تم اپنے غار میں جا کر آرام کرنا، میں غار کے دھانے پر بیٹھ کر تمہاری حفاظت کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں جوڑ کر رکھو جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے طالب رہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان کے چہرے سے اپنی نگاہوں کو کبھی بھی نہ ہٹانا۔ میں اپنی بات کو یہاں مکمل کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص میں آپ تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی صحت اور اپنے فارغ وقت کو، جسے حدیث میں دو ایسی نعمتیں کہا گیا جس کے بارے میں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے فارغ وقت اور اپنی صحت کو اللہ کی عظیم نعمت خیال کرتے ہوئے ان دو نعمتوں کو بیکار لغو اور لایانی کاموں میں صرف نہ کریں، غلط دوستوں کی صحبت سے اجتناب کریں، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، اور اپنے فارغ وقت کو لایانی کاموں میں صرف کرنے کے بجائے آپ دین سیکھنے میں صرف کریں۔ میں اپنی بات کو اس حدیث پر ختم کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس نیام، لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب یہ مر جائیں گے تو یہ بیدار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔